बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष और ये है पर तो आज हम वीडियो लाए हैं असहाबुल उखदूद का दर्दनाक वाक़या। तो ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या है। ये सूरतुल बुरूज जो है ये ख़ास वाक़े की तरफ इसमें इशारा है। असहाबुल उखदूद, असहाबुल उखदूद जो थे ये यमन के पास क्रिश्चियंस थे। उस ज़माने के ज़ाहिर मुस्लिम थे, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते थे बल्कि अल्लाह का पैगंबर मानते थे। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 40 साल पहले का ये वाक़या है। लेकिन अहले अरब इस वाक़े से वाकिफ़ थे कि ऐसा वाक़या हुआ था कि यमन में एक बादशाह ने तौहीद की दावत कबूल करने की पादाश में अहले ईमान को बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद कर उनमें आग जला के जिंदा जलाया था। सर, तकलीफों से तो गुजरना पड़ता है। जो परसिक्यूशन क्रिश्चियंस की हुई है ना कई सौ साल तक, आप सोच नहीं सकते किन तकलीफ से गुजरना पड़ा है। अल्लाह पे ईमान लाना कोई आसान काम तो नहीं है। तो ये असहाबुल उखदूद के वाक़े से ये लोग वाकिफ़ थे, तो उसका जिक्र इसमें आ रहा है। इसकी डिटेल्स आपको सही मुस्लिम में बिल्कुल एंड पे जाके मिलेंगी। असहाब उखदूद का पूरा एक वाक़या है कि ये बादशाह कौन था। सही मुस्लिम शरीफ में एक बड़ी डिटेल्ड हदीस है। मैंने 4 लेक्चर्स दिए थे मोजज़ात, करामात, इस्तदराज के ऊपर, मसला नंबर 131 ABCD। उसमें जो डी पोर्शन था उसमें मैंने औलियाउल्लाह की 10 करामात जो सही सनद से अहादीस की किताबों में आई हैं ना, वो मैंने कवर की थी। उनमें से एक करामत असहाब उखदूद वाली भी थी जो मैंने उसमें कवर की थी सही मुस्लिम के रेफरेंस से। सही मुस्लिम शरीफ में इसका वाक़या यूँ मिलता है कि यमन में एक यानी वो बादशाह था जो बेसिकली है तो यानी यहूदी था। इस वजह से वो ईसाइयों से ज़्यादा नफ़रत करता था, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियन जो है पैगंबर मानते हैं, बल्कि उसमें गुलूफ़ करके खुदा का बेटा मानते हैं, और दूसरी तरफ यहूदी कहते हैं कि ये नऊज़ बिल्लाह दज्जाल है। अब इनका आपस में तो इकट्ठ हो ही नहीं सकता ना। एक शख्सियत जो एक तबके के लिए खुदा के दर्जे पे फायज हो और दूसरा उसे जो है नऊज़ बिल्लाह दज्जाल और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हो, तो इनका आपस में इकट्ठ तो हो नहीं सकता। ये तो यहूदियों ने साजिश करके किस तरह ईसाइयों को दबोचा है कि 8 यहूदी और ईसाई एक पेज के ऊपर हैं, वरना 20वीं सदी के आगाज़ से पहले तक तो ये कत्ल गारत का बाजार गर्म था इनका आपस में। ये तो इसराइल जब बना है और दुनिया की इकॉनमी इनके कब्ज़े में आई है, तो आज जो है वो इवन यहूदी मुट्ठी भर होने के बावजूद ईसाइयों की बागदौड़ भी उनके हाथ में है इकॉनमी की वजह से। तो हमने जिस ईरा में जिस वक्त में आँख खोली है, ये जो ज़मीन की जो हक़ाइक़ हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ बदल चुके हैं, और इसको बदले हुए 100 साल से ज़्यादा नहीं हुआ। 100 साल अगर आप पहले चले जाएँ तो ये जिस तरह सुन्नी शिया इख्तलाफ मुसलमानों के अंदर है ना, इससे भी बढ़ के ईसाइयों और यहूदियों का इख्तलाफ था, जंगें होती थी आपस में। बहरहाल वो यहूदी बादशाह था, उसने ईसाइयों पे जुल्म करना शुरू किया। तो उस बादशाह के बारे में आता है कि उसने एक जादूगर रखा हुआ था, और वो जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उसने कहा कि मुझे तो मौत आ जाएगी, तो मुझे कोई एक अपना लायक सा कोई राया में से कोई लड़का ढूंढ के दो जिसे मैं तरबियत करूं और मैं अपना सारा इल्म उसे ट्रांसफ़र कर दूं। तो बहरहाल एक नौजवान लड़का बड़ा इंटेलेक्चुअल राया में से चुना गया, वो जादूगर के हवाले किया गया, तो वो उसे जादू सिखाया करता था। अब वो जादूगर के पास जब जादू सीखने जाता था तो रास्ते में एक राहब था ईसाई, तो वो उसके पास वो लड़का रुका करता था। उस राहब की बातें खुदा शनासी की, तौहीद की उसे भानी शुरू हो गई, हत्ता कि उसका दिल अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया। यानी उसने इस्लाम, उस ज़माने में क्रिश्चियनिटी इस्लाम ही था, वो कबूल कर लिया। अब वो देखें जादू भी सीखता था और पैरेलल में दीन भी सीखता था। एक दिन वो एक रास्ते से गुजर रहा था, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर था जिसने लोगों का रास्ता रोका हुआ था। तो उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया ज़मीन से और उसने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक जादूगर का मजहब मरदूद और
اس عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے. ظاہر یہ کرامت ہی ہونی تھی, ایک پتھر سے آپ اتنے بڑے جانور کو, تو اس نے پتھر پھینکا تو وہ مر گیا. تو وہ پھر راہب کے پاس آیا تو راہب نے کہا کہ تم تو اب مستجاب الدعوات ہو گئے ہو, تو اب تم پہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی, اور جب کوئی ایسی صورتحال بنے تو تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا. ظاہر ہے پھر مجھے بھی رگڑا لگے گا بیچ میں. جان بچانے کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے. حسین تو ہر کوئی نہیں بنتا نا سر. پھر کہتے ہیں جی حسین کیوں کھڑا ہوا تھا, باقی کدھر گئے, باقیوں نے کوئی بیعت کر لی, وہ ہر ایک تو نہیں حسین ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. اب وہ صاحب کرامت تو ہو گیا, اب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے. وہ مطلب مادر ذات, کوڑی, اندھے آتے تھے, وہ دعا کرتا تھا, شفا ہو جاتی تھی. کرتے کرتے جب بادشاہ تک بات پہنچی, اس نے کہا یہ کیا, یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا الٹا اس کو سکھانے کے لیے. تو اس نے کہا جی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے, قتل کروائیں گے. اور وہ جب کوئی بندہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے کہتا تھا اللہ کو ایک مانو, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانو. تو ظاہر ہے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے لوگ حنفی ہوتے ہیں, جب طلاق ہو جاتی ہے تو اہل حدیث اسٹامپ پیپر پہ لکھواتے ہیں میں اہل حدیث ہوتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بیوی بھی واپس مل گئی آپ کو. حالانکہ وہ اہل حدیث اتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں جتنی دیر کے لیے انہوں نے وہ بیوی, باہر نکل کے اہل حدیثوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, لیکن اہل حدیثوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی ہے. اب عقل نہ ہے تو انسان کیا کرے. حالانکہ یہ فتوی ہی غلط ہے, میں اہل حدیث کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں 3 طلاق کے مسئلے میں. امت کا اجماع ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں. بالی ایک مسئلہ لاتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی اس کی باقیات ہیں اسٹامپ پیپر لکھوانے والی. تو وہ بھی پہلے کہتا تھا اللہ کو مانو پھر میں تمہارا علاج کروں گا. تو اس طرح پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. بادشاہ کو فکر لگ گئی, تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو قتل کروایا جائے. تو اس نے فوجی بھیجے گرفتار کر کے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے. پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے, اس نے وہاں پہ دعا کی, وہ سارے فوجی نیچے گر پڑے, وہ بچ گیا. پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے, اس نے دعا کی, کشتی الٹ گئی, وہ بچ گیا, باقی سارے الٹ گئے. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کو اب کیسے قتل کیا جائے, کیونکہ مستجاب الدعوات تھا. تو اس نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو, تم پڑھو بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مجھ پہ تیر چلاؤ تو میں مارا جاؤں گا. اور یہ اس نے بہت زبردست چال چلی, اور اس نے کہا اس کے لیے تمہیں پبلک اکٹھی کرنی پڑے گی, اپنی ساری رعایا کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو ماننا پڑے گا. تو یہ ایک ساری رعایا تک تبلیغ ہو جاتی کہ ہاں اللہ کے نام پہ اسے مارا گیا ہے, تو یعنی اس کا مذہب درست ہے. تو اس نے کہا میں نے جان تو جانی جانی ہے, تو اللہ کے لیے جائے نا, اور میں مر جاؤں اور ایسا اختلافی نوٹ لکھوں کہ تبلیغ بھی ہو جائے. حضرت حسین ابن علی بھی نے یہی کیا نا, 72 بندوں کے ساتھ وہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بدماش حکومت کا سامنا تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے خون سے ایک اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ میں مر جاؤں تو آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہے آپ تھوڑے سے بھی ہوں, اس کی پرواہ نہیں کرنی. تو آج تک دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی سچائی کے لیے تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مثال حسین ابن علی کے لیے کی دیتے ہیں. مخالفین کو جو یاد رکھا گیا وہ بھی حسین کی وجہ سے یاد رکھا گیا, ورنہ ان کی کیا اوقات تھی. تو اس نے بھی یہی کہا کہ رائے اکٹھی کرو پبلکلی, بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ تیر تو مارا جاؤں گا. بادشاہ نے یہی کیا. تو جب وہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے وہ چلائی گئی اللہ کے نام سے شروع, اور جو اس غلام کا رب ہے یعنی وہ سب اللہ کے ہی بندے ہیں, غلام ہیں, تو وہ تو مارا گیا, لیکن ساری رعایا نے کلمہ پڑھ لیا, ان کا اس کا مذہب حق ہے, وہ سارے مسلمان ہو گئے. وہ ایک کو کیا مارنا تھا, ساری رعایا ہاتھ سے چلی گئی. پھر اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے, اس میں آگ جلوائی, اور اہل ایمان کو آفر رکھی کہ یا تو ایمان چھوڑے یا آگ میں جلائے جاؤ گے. ہائے ہائے ہائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں. نمبر 1 اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں. نمبر 2 اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو,
اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے, ایمان نہ چھوڑے. ایمان کی مٹھاس اس بندے نے چکھی ہے. لوگ ایمان نہیں چھوڑ رہے, زندہ آگ میں جلائے جا رہے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت تھی, اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. دودھ پیتا بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے. جب اسے آگ میں پھینکنے لگے نا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں جان اپنے بچے کی وجہ سے نا جان بچانے کے لیے میں دین چھوڑ دوں. تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یہ کرامت تھی. تو پھر ان ماں بیٹا کو بھی جلا دیا. وہ تو خیر دنیا میں جلے نا تو سیدھے جا کے جنت میں لینڈ کیا. تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے. آپ دیکھیں کہ اصحاب الاخدود کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت شہید ہوئے ہوئے 40 سال ہو چکے, پھر اس کے بعد بھی 40 سال, یعنی 100 سال بعد قرآن نازل ہو رہا ہے آلموسٹ. اور اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولا اور اس کے اندر ذکر کیا ان کا. اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ کچھ کیا. دنیا میں ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے, لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, اور اس دن کی جو وعدے کا دن ہے یعنی قیامت کا دن. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے, یعنی قیامت کے دن کی اور قیامت کے دن کا مالک, مالک یوم الدین, سب کی قسم. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ, مارے گئے کھائی کھودنے والے. حالانکہ مارے کون گئے تھے؟ جو کھائی میں پھینکے گئے تھے. اللہ نے کہا وہ نہیں مرے, وہ تو زندہ ہیں. شہید تو مرتا نہیں ہے نا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, مت کہا کرو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں, وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے. اللہ فرما رہا ہے مارے گئے اصحاب الاخدود جنہوں نے وہ گڑھے کھودے تھے. النار ذات الوقود, جبکہ وہ آگ بڑے ایندھن والی تھی. اذ ہم علیہا قعود, جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے, یعنی یہ منظر دیکھ رہے تھے اہل ایمان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس پر گواہ تھے. ظاہر آپ اگر یہ رومنس کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں, یہ لوگ بھی یعنی بھوکے شیروں کو زندہ انسانوں پہ چھوڑ دیتے تھے. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا کہ کیا کیا طریقے انسانوں کو اذیت اور عذاب دینے کے ان لوگوں نے ڈیوائز کیے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا تکلیف دینے کا. خود کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کے سامنے یہ منظر ہوتا تھا کہ اہل ایمان کو جلایا جا رہا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اور انہوں نے تو نہیں پسند کیا, ناپسند کیا مگر اس بات کو کہ مسلمانوں نے ایمان لے کر آئے مسلمان اللہ پر جو غالب ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. اس مقدس جرم کی پاداش میں انہوں نے زندہ انسانوں کو جلا دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ اللہ ہے. زمین و آسمان کے مالک اللہ کے اوپر وہ ایمان لائے, صرف ایمان لانے کی پاداش پہ, کسی پہ کوئی تکلیف نہیں, کسی کو کچھ نہیں انہوں نے کہا, بس اس مقدس جرم میں انہوں نے ان کو آگ میں جلا دیا. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے وہ منظر دیکھا ہے, اللہ کو بھولا نہیں ہے وہ منظر جو تم نے اہل ایمان کے ساتھ کیا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ تکلیف دی تھی, یعنی ان کو آگ میں جلایا. ثم لم یتوبوا, اس کے بعد وہ توبہ کے بغیر مر گئے. فلہم عذاب جہنم, ان کے لیے تو ہم نے عذاب جہنم رکھا ہوا ہے. ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے وہاں پہ آخرت کی آگ ہے جس میں ان کو جلایا جائے گا. انہوں نے تو دنیا کی آگ میں جلایا نا. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ان کو اس پاداش میں اس آگ کے اندر جلایا جائے گا. اللہم اجرنا من النار, آمین. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے.
لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے تو ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. دنیا میں تو وہ ناکام ہو گئے جن کو ان گڑھوں میں ڈالا گیا. ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کو اپنے بچے سمیت مار دیا جائے، اس سے اس کی زندگی چھین لی جائے، اس کے بچے کی بھی زندگی چھین لی جائے. تو دنیا میں تو بظاہر وہ ناکام ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ سب سے بڑی کامیابی پہ فائز ہو گئے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. یہ دنیا میں تو کوئی شخص کسی شخص کو ایک دفعہ ہی موت دے سکتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ موت دینے پر قادر ہے. اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، دنیا میں زیادہ کون، جیسے وہ آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں ہی آتا ہے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ، تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے. تو پتہ ہے ان جادوگروں نے کیا کہا تھا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، ایک دفعہ ہی موت دے گا دے لے، پھر تو ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری مقدر ہیں. لیکن اللہ سے انسان نہیں بھاگ سکتا. اللہ کے جو قابو آ گیا وہ ایک دفعہ موت تو نہیں، جب چاہے جتنی دفعہ موت کی تکلیف سے گزارے اور تکلیف دے. قرآن حکیم میں آتا ہے ہم جب ان کی کھالیں جل جائیں گی نئی کھالیں انہیں دیں گے تاکہ انہیں عذاب اور فیل ہو. اللہم اجرنا من النار، آمین. انہ ہوا یبدی و یعید، بے شک پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. وہ قادر ہے. پہلی دفعہ کسی کام کو کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا تو مشکل نہیں ہوتا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تو بہت بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ انسانوں کو عذاب دے کے اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے. دنیا میں بعض لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں نا، فنیٹک ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں ایسے جو، یا اکثر آپ کو امریکہ میں تو یہ بھی اگلے دن بھی خبر آئی تھی، 22 بندے قتل کر دیے ایک گورے نے. تو وہ ایک ذہنی مرض بھی ہوتا ہے، کسی کو خون میں لت پت دیکھ کے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی کسی کو عذاب دینے میں. اللہ تو بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ پکڑے گا نہیں مجرموں کو، نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے، قسط کا تقاضا ہے. وہ عادل ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ مجرمین کو سزا دے اور اہل ایمان کو جزا دے. تو یہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہمارے ساتھ کہ یکدود بہت ہی مطلب ظالم قسم کے انسان تھے. تو انہوں نے اپنے ہمارے ساتھ ویڈیو دیکھا، بہت سارے خراب کام کیے، پر اللہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ یہ زندگی میں صرف ایک بار مر سکتے ہو، پر آخرت میں آپ کو بار بار مرنا پڑے گا. تو یہ ان کو ضرور ان کو عذاب ملا کہ آخرت میں ان کی لائف جہنم میں، آپ کو دوزخ کی آگ میں ان کو جانا ہی پڑا. تو امیزنگ سٹوری، میں کیا بولوں، بہت اچھا لگا ان کی لائف. اور کیا ویڈیو میں مطلب بیچ میں بول رہے تھے نا، وہ بچہ دودھ پیتا بچہ بھی بول گیا. تو بہت یہ قرآن کی یہ اسٹرینتھ ہے، اسلام کی طاقت ہے. یہ تو سب سے اس لیے اسٹرانگیسٹ بولتا ہے، اسٹرانگیسٹ ریلیجن اس لیے کہا جاتا ہے. کہ اور اس میں ایک چیز اور بتائیے کہ کرسچنز بھی پہلے، ہاں کرسچنس بھی اسلام مطلب مسلمس ہی ہے، کیونکہ عیسائی اسلام خود پیغمبر تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو پروفٹ تھے. تو کچھ چینجز ہے بائبل میں، اور ریالٹی ہے کہ وہ قرآن ہی ہے، اور یہی اصل ہے، باقی سب جھوٹ ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو بیس تھا وہ قرآن کا، جو بیس تھا اسلام کا، جو مسلمس کا جو بیس تھا بہت اسٹرانگ تھا. بہت مطلب دماغ سے بہت اسٹرانگ تھے کہ آگ میں سب کود پڑے اسلام کے لیے، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. تو بہت اچھی لگی ان کی بات، اور محمد علی مرزا کی زبان سے یہ اسٹوری پڑھنا بہت اچھا لگا. آسان رہتا ہے اور کافی درد سے بولتے ہیں، وہ ان کے اندر درد بھرا پڑا ہے، ان کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے یہ بیان کرنا. لیکن پھر سمجھانا بھی تو ہے، اس لیے ٹھیک ہے. تو کیسا لگا ہمارا یہ ریئیکشن؟ اب ضرور لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے اب ضرور بتا دینا.
تو ہم چلیے ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. شکران.